बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मोदी सरकार की राजनीति, हिंदुत्व आइडियोलॉजी और जो अखंड भारत का जो नज़रिया है, उसने न सिर्फ उनके अपने मुल्क को बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि जो हमसाए ममालिक हैं उनकी भी जो उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ के हालात जितने कशीदा हैं वो सबको पता है। और जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का धड़न तख्ता हुआ है, उसके बाद से, जिसमें अगर कहा जाए कि बहुत ज़्यादा अमल दखल वहाँ के तलबा का भी था, अवामी एहतजाज भी था, और वहाँ की जो दूसरे जो मजहबी जमातें थी उनका भी अमल दखल था, जिसकी वजह से उनका धड़न तख्ता हुआ शेख हसीना वाजिद का। लेकिन उसके बाद से जो एक मोमेंटम हमें नज़र आया है, ख़ास तौर पे जेनज़ी का, तो हालिया दिनों में जो वहाँ के तलबा लीडर थे शरीफ उस्मान हादी, उनकी जो सिंगापुर में असैसिनेशन हुई तो बांग्लादेश में थी, लेकिन इलाज के लिए उनको सिंगापुर ले जाया गया था, जहाँ उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद से जो है भारत में शदीद किस्म के जो है वो हमें एहतजाज नज़र आ रहा है, ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और डिमांड यही की जा रही है कि हादी के जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दिलवाई जाए। और इस वक्त जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है। जो वहाँ के, जो मैंने जैसे कहा कि वहाँ के जो जेंजी हैं वो भारत के बांग्लादेश के अमल दखल पर बड़े नाला हैं। बांग्लादेश की जो खुद मुख्तारी है उसमें मुदाखलत के जो भारत के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं उस बड़े नाला हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाया भारत ने, उनकी जो एजेंसी है रॉ, उसने एक और बांग्लादेशी रहनुमा पर जो है सियासी रहनुमा पर कातलाना हमला किया है। और इत्तलात यही हैं कि मोहम्मद मुतालिब शेखदर की जो है वो हालत काफ़ी तशवीशनाक है। सो नाज़रीन, भारत की जानिब से मुसलसल नौजवान सियासी रहनुमाओं को धमकियाँ, साथ साथ भारतीय फौजी अफसरान सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी सियासतदानों को भी धमकी दे रहे हैं। कातलाना हमले के बाद देखा यह गया कि जो भारतीय अकाउंट्स हैं वहाँ पर जश्न मनाया गया है। भारत, यकीनन ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारत किस एजेंडे पर जो है जनूबी एशिया को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहा है, और खौफ और दबाव की सियासत क्यों करना चाह रहा है, और बिलखुसूस बांग्लादेश के जो अंदरूनी मामलात अब जो नज़र आ रहे हैं उसमें क्यों मुदाखलत करना चाह रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक, हमारे साथ जैद बिन इनाम मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत वेलकम करना चाहूँगी। एजाज मलिक साहब, जिस तरह मैंने पहले बात की आपसे कि सर, बांग्लादेश में हमने 2024 में देखा था कि बड़े पैमाने पर तलबा तहरीक और अवामी इज्तिमात हमें एहतजाजात नज़र आए, और साथ साथ जो है वहाँ पर सियासी बहरान के नतीजे में जो है शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई। लेकिन उसके बाद से जो अब तक हमें तमाम सूरत हाल नज़र आ रही है, इसमें आप भारत के अमल दखल को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये जो तहरीक है, इसमें इस जो की ड्राइवर है वो भारतीय पॉलिसीज़ ही हैं। क्योंकि जो बंगाल है या हम पुराना मशरकी पाकिस्तान या मौजूदा बांग्लादेश, ये वो ख़िता है जहाँ पर हमेशा से सियासी जो शऊर है मासेस में वो हमेशा बहुत आला दर्जे का रहा है। हत्ता कि तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, वो भी 1906 में इसी खत्ते में हुई थी। तो अब जब मौजूदा जनरेशन जिसको आपने अपने इंट्रो में जेन जी इंट्रोड्यूस कराया, ये वो जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा आपस में इंटीग्रेटेड है, और ये इतनी तेज़ी से जो है इंफॉर्मेशन के ज़रिए ये जेल हो जाते हैं कि किसी भी इशू पे मोबिलाइजेशन इनके लिए कोई मसला नहीं है। तो हमने देखा कि बग़ैर किसी बड़ी सियासी लीडरशिप के इन्होंने अपने आप को मोबिलाइज़ किया, और फिर एक इनकलाब, एक सॉफ्ट इनकलाब वहाँ पे हमने देखा। और भारत जो है, बदकिस्मती से उनकी अपनी जो दाखिला पॉलिसीज़ हैं और जो उनकी खारजा पॉलिसी है, उन्होंने इस पूरे खित्ते को, जहाँ पे दुनिया की एक तिहाई आबादी रहती है, उसको उन्होंने बड़ा वोलेटाइल बना दिया है। अब आज देखिए कि भारत का कोई भी हमसाया जो है वो भारत की शरपसंदी से महफूज नहीं है, और किसी भी हमसाये के साथ, वो बेशक एक छोटे से छोटा मुल्क हो या एक पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क हो, उसके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो एक हार्ड लाइनर्स की या आरएसएस की बीजेपी की शक्ल में वहाँ हुकूमत है, वो इस खित्ते में एक बहरानी कैफियत उन्होंने जो है बर्पा की हुई है, और ये उसी का रद्द अमल है
جو ہم بنگلہ دیش میں نوجوانوں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ زید، اس وقت آپ ہم بھارت کا جو بھی کردار دیکھتے ہیں، چاہے وہ اپنے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ہو، تو مقبوضہ کشمیر میں ہو یا دنیا میں کہہ لیں، کیونکہ جس طرح سے وہ اب اسٹیٹ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر ہو چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ اس کے باقاعدہ ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ مگر بنگلہ دیش میں پہلے تو یہ تھا کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت ان کی اتحادی تھی، اب ان کے بعد جس طرح سے وہ مداخلت کر رہا ہے، کیا واقعی جس طرح ہمارے گیسٹ نے اعجاز صاحب نے کہا کہ اب بھارتی خارجہ پالیسی کا حصہ جو ہے وہ بیرون دوسرے ممالک میں مداخلت یا پھر دہشت گردی یہ بن چکا ہے؟ جی بالکل، آئی تھنک کہ اگر ہم یہ بنگلہ دیش کی سیاست پہ نظر ڈالیں ریجنل پرسپیکٹیو سے بھی اور ڈومیسٹک پرسپیکٹیو سے بھی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 2 بلین، اور اگر ہم چائنا کو بھی ایڈ کر لیں تو دیٹ میکس اٹ 3.5 بلین. along with that اگر ہم اس کا جی ڈی پی دیکھیں اس ایریا کا تو دیٹ از مور دین 4 ٹریلین US ڈالر. سو ان پرسپیکٹو کو جب ہم مٹیریل ڈائنامکس کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ انڈین فارن پالیسی کا امپیکٹ ان سب اسپیکٹ پہ ہوگا. اور جو ابھی آپ نے جیسا اپنے انٹرو میں مینشن کیا، بنگلہ دیش کے اندر ابھی جو ڈیموکریٹک ریسیٹ ہو رہا ہے، جو فروری میں الیکشن آ رہے ہیں، سو یہ انڈین جو اینٹائی انڈین سینٹیمنٹ ہے یہ اس پروسیس کو ڈی ریل کرنے کا بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور اس پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور ورلڈ اٹینشن کو اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ بنگلہ دیش کو ابھی ایک ڈیموکریٹک ریوائول کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ جو بھی ان کے ایشوز ہیں وہ آسانی سے سالو ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ریجنل سیکیورٹی بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، بیکاز اگر ہم جغرافیکلی دیکھیں تو سینٹرل انڈیا اینڈ نارتھ ایسٹ انڈیا کو جو چیز لنک کرتی ہے دیٹ از بنگلہ دیش. اور یہ انڈیا کے لیے اور اس کے جو بارڈر کنٹریز ہیں اس کے لیے یہ ذرا ایک بڑا ایشو ہے کہ اس کے جو لنکس ہیں پولیٹیکل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس ریلیشنز وہ کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور بنگلہ دیش کی اہمیت کا اندازہ ہمیں یورپی یونین، آسیان اینڈ GSP+ اسٹیٹس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش ابھی ایک آہستہ آہستہ ود ان دی ساؤتھ ایشیا ایک مڈل پاور کے طور پہ بھی سامنے آ رہا ہے. اور اگر ہم ورلڈ اوور یہ گریٹ پاور کمپٹیشن بھی دیکھیں سو ان کے بھی پرسپیکٹیو میں ہمیں ایک یہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک ایمرجنگ پاور آ سکتی ہے. تو اس کے لیے انتہائی یہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو فوکس کرے اور جو بنگلہ دیش کا ڈیموکریٹک ریوائول ہے اور جو ریسیٹ ہے اس پہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو بنگلہ دیش گامزن ہو سکے. ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین عبداللہ گل صاحب جوائن کر چکے ہیں. تجزیے بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. سر اس وقت ہم اکھنڈ بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اکھنڈ بھارت کا جو کردار ہے وہ ہمیں اکھنڈ مداخلت کے طور پہ نظر آ رہا ہے، بالخصوص اپنے ہمسائے ممالک کے بعد. اب بنگلہ دیش میں جس طرح سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت ان کی اتحادی تھی، لیکن اس کے بعد سے جو معاملات ہمیں اب تک نظر آ رہے ہیں اس میں بھارت کے عمل دخل کا بڑے واضح ثبوت ملے ہیں. پہلے جیسے ایک جو لیڈر تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ہادی، ان کا ایسیسینیشن ہوا، اور ابھی جو محمد مطالب ہیں ان کو گولی ماری گئی ہے. یہ گولی بنگلہ دیش میں کس کے اشارے پر آ رہی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیوں بھارت جو ہے اب بنگلہ دیش میں خوف یا دباؤ کی سیاست کرنا چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، بنگلہ دیش جو ہے وہ اصل میں وہاں جو حکومت تھی وہ بھارت کی ایک پراکسی حکومت تھی، اور وہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ اگرتلہ سازش جو ہے وہ شروع کی گئی. پاکستان کے خلاف نفرتیں بوئی گئیں اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر 6 نکاتی ایجنڈا جو ہے شیخ مجیب نے پیش کیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک بڑا افسوسناک حصہ ہے. بنگلہ دیش کی قوم کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، لیکن آج جو انہی کے بچے ہیں جن کا یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور یہ جھوٹ تھا، تبھی وہ بچے جو ہیں آج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، 2 قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں، قائد اعظم رحم اللہ کی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اب بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت نے کیا کیا کہ بنیادی طور پہ جو بنگال پاکستان کی جو تحریک تھی وہ بنگال سے اور کشمیر سے چلی تھی،
اور وہ تو بھارت کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتے تھے، لیکن شیخ مجیب اور ان کی بیٹی نے بھارت کے تسلط میں دے دیا، بلکہ اس حد تک گئیں کہ بھارت کے وہ ایک پراکسی بن کے رہ گئیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کے اندر ایک رد عمل آیا، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ پیش ہوئی، 1400 بچوں کا قتل عام جو ہے شیخ حسینہ کے کہنے پہ کیا گیا، اور را کا سب سے بڑا جو دفتر تھا ادر دین انڈیا وہ بنگلہ دیش میں تھا۔ اب وہ ظاہر ہے را کا ایک بڑا وہاں نیٹ ورک موجود ہے، اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ وہاں لوگوں کو اسیسینیشن کرتا ہے۔ اس ٹائم پہ بھارت کو جو ہے وہ ایک بہت چیز بڑی مشکل اس کے لیے پڑ گئی ہے، کیونکہ اس نے ایک سیاسی عمل کے ذریعے پاکستان مخالف جذبے کو جو ہے وہ بھڑکایا تھا، سیاسی عمل کے ذریعے اس نے جو ہے وہ لوگوں کو سبورجن کے ذریعے جو ہے وہ بھارت کے قریب لایا تھا، لیکن آج اس کی تدبیر جو ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے، اور وہاں ایک سیاسی جو ماحول ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور عوامی لیگ کے اوپر لگ گئی پابندی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق، اور وہ وہاں شیخ حسینہ جو تھیں اپنے جو دفاع میں کچھ بھی بولنے سے قاصر رہیں، اور عدالت نے پھر جو فیصلہ دیا وہ آئی جی صاحب جو وہاں کے ایک ہی آئی جی ہوتے ہیں ان کی جو وعدہ معاف گواہ بنے، اور ان کی بات کے اوپر ان کو جو ہے سزا سنائی گئی۔ اب بھارت کو یہ لگتا ہے کہ اس کی جو سیاست کا جنازہ اور جو اس نے ایک سیاسی عوامی لیگ کھڑی کی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور نوجوان نسل جو ہے جنہوں نے اس سسٹم کے خلاف اور بھارتی پراکسی کے خلاف جو ہے بغاوت کی، آج ان کو پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی وہ تو چند لوگ ہیں، اور اس میں نوجوان نسل جو ہے وہ تو صرف شاید کسی کے کہنے پہ چل رہی ہے، لیکن وہ نوجوان نسل کا جب عثمان ہادی کی شہادت ہوئی تو پھر اس کے بعد پورے دنیا نے وہ مناظر دیکھے جو شاید چشم فلک نے پہلے نہ دیکھے تھے، اور اس کے بعد جو اب جس طریقے سے گولی مارنے کا سسٹم شروع کیا گیا، اور بھارت کی ایک باقاعدہ جو را کا جو وہاں ایک نیٹ ورک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر آنے والے جو 2026 فروری کے اندر الیکشن ہیں وہ نہ ہو پائیں، یا اگر ہو پائیں تو وہ اتنے خونی ہوں کہ جس سے جو ہے وہ ایک سچویشن وہاں بالکل ہاتھ سے نکل جائے، اور کوئی نہ کوئی ایک بہانہ بنا کے بھارت کو ایک موقع مل جائے وہاں بنگلہ دیش کے اندر گھسنے کا۔ اب کیونکہ وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہے وہ سائن کر چکے میں ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، بھارت نے سائن کیا ہوا ہے کہ قیدیوں کی جو معاملات ہیں اور جو مجرم ہیں ان کو جو ہے حوالے کیا جائے گا، یعنی کہ بھارت کے مجرم جو ہے وہ بنگلہ دیش حوالے کرنے کے پابند ہے، اور بنگلہ دیش کے جو مجرم ہیں وہ بھارت حوالے کرنے کے پابند ہے۔ اب شیخ حسینہ جن کو امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپین ممالک کے ویزے لگے ہوئے تھے، ان ممالک نے ان کو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے کنارہ کر لیا، اور وہ تمام ان کی جو ڈپلومیٹک ان کو جو فیسلٹیز حاصل تھیں وہ ختم کر دیں، اس لیے شیخ حسینہ جو ہے وہ محدود ہو کے بھارت کے اندر رہ گئیں۔ اب بھارت جو ہے وہ ہر صورت چاہتا ہے کہ اس کو چاہے وہ قتل عام کرے چاہے وہ دھماکے کرے۔ ابھی چند دن پہلے ایک دھماکہ ہوا وہاں ڈھاکہ کے اندر، اور جو ابتدائی رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ دھماکہ جو ہے یہ را نے کروایا تھا۔ را کا نیٹ ورک 1968 سے جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور پھر جس طریقے سے اس نے بنگلہ دیش کے اندر اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ڈیولپ کیا، اس نے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو ڈیولپ کیا، اور پھر اس نے اپنے ملٹری انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا۔ یہ تمام جو چیزیں تھیں، ابھی جیسے ہمارے محترم بھائی بول رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو اس ٹائم پہ ریوائول جو ان کا ہے وہ آئیڈیالوجیکل ریوائول ہے، اور یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جس کی بنیاد کے اوپر بنگلہ دیش جو ہے وہ بنایا گیا تھا، جھوٹ کی بنیاد تھی، وہ آئیڈیالوجی جو تھی وہ غلط تھی۔ تبھی آپ دیکھیں قائد اعظم آپ کو پاکستان میں بہت سارے لوگ ملیں گے جن کو حکومت وقت سے اعتراض ہوگا، جن کو اپوزیشن سے اعتراض ہوگا، لیکن قائد کے ساتھ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ان کے لیڈر تھے جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا، شیخ مجیب، آج کیا وجہ ہے کہ ان کے نظریے کو ہی لوگ جو ہے وہ جوتے مار رہے ہیں، ان کے مجسموں کو جو ہے وہ زیر زمین بوس کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے، ان کی دھان منڈی کے تمام گھر کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا، تمام ان کی جو باقیات تھی ان کو جو ہے تہس نہس کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ بنگالی لوگ جو ہیں وہ بڑے متحرک ہیں، وائلیٹائل سچویشن ہے، اور نوجوان نسل کو سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ جو ہے 1971 میں بھارت نے ہاتھ کیا، کسی اور نے نہیں۔ پاکستان جو تھا وہ کہیں بھی ملوث نہیں تھا، پاکستان بے قصور تھا، اور اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے۔ اس ٹائم پہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بنگلہ دیش جس کو ہم ایسٹ بنگال کہتے ہیں،
ایسٹ بنگال جو تھا وہ تو ہمیشہ سے مشکلات کا شکار تھا، کیونکہ جب انگریز آیا تو انگریز نے اس کی تمام جو انڈسٹری وغیرہ تھی وہاں تو کچھ لگائی نہیں، تمام ویسٹ بنگال میں تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جتنی بھی جوٹ ملز وغیرہ تھیں وہ تمام ویسٹ بنگال میں تھیں، اور یہ صرف ایک جوٹ پروڈیوسر کے طور پر تھے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرا تو پاکستان میں جو ہے وہ ہمارے اصفہانی گروپ نے، آدم جی گروپ نے اور دیگر نے 77 ملیں لگائیں۔ تو یہ جو 24 سال کی ترقی تھی جس کے اندر پاکستان کی جانب سے بڑا محنت کام کیا گیا، وہ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر بھارت نے اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا، اور بھارت اس ٹائم پہ، یو ول بی سرپرائز ٹو نو، اس ٹائم پہ جو پاکستان درمیانے لیول پہ آتا ہے، جو عبداللہ گل صاحب آپ کا آیا پوائنٹ میرے پاس۔ سر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جو سیاسی تحریک ہے اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی سوچ ہے، بلکہ وہ کہیں گے نا کہ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کی پرورش وقت نے کی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹائی نظام سے شروع ہونے والی یہ سیاسی تحریک جو ہے اس میں ہمیں اب جو شدت نظر آ رہی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پھر وہی آ جاتا ہے۔ سر آپ سے، اعجاز صاحب آپ سے سوال لینا چاہوں گی کہ بھارت کا جس طرح سے اب تمام خطے کے ممالک میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو یا خود مختاری کی صورت میں ہو، یا بنگلہ دیش میں یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، رو ایکٹیو ہو چکی ہے، بڑے منصوبے کے ساتھ ہو چکی ہے، اب یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جنوبی ایشیا جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف آہستہ آہستہ اس کو بھارت جو ہے وہ دھکیل رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا دنیا اس سے باخبر نہیں ہے؟ دنیا یقیناً اس سے باخبر ہے، اور یہ کوئی نئی اویئرنیس نہیں ہے دنیا کی۔ اس سے پیشتر حالات یہ تھے کہ بھارت کو ایک بلینک چیک ملا ہوا تھا، امریکن جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی تھی اس کا یہ ایک بنیادی جو ہے بیک بون جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا کردار بھارت ادا کر رہا تھا، یا ایٹ لیسٹ یہ ایک پرسیپشن بن گئی تھی بھارت کی کوششوں سے کہ وہ ویسٹ کے اس خطے میں جو ان کے انٹرسٹ ہیں اس کو سرو کرنے کے لیے اس کا جو کنڈیوٹ ہے یا اس کا جو فاؤنٹن ہیڈ ہے وہ اس کا رول بھارت کر سکتا ہے۔ لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی اوور ایمبیشنز کی وجہ سے، یا ان کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اور بالخصوص جب پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک مس ایڈونچر کیا، تو اس سے وہ جو انہوں نے اپنی ایک بڑی اکانومی کا، ایک بڑی ملٹری مائٹ کا جو انہوں نے ایک ایڈیفک تعمیر کیا ہوا تھا، وہ سارا بلون جو ہے وہ یا وہ ببل جو ہے وہ برسٹ کر گیا، اور دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ جو کہ ایک دہشت گرد سٹیٹ ہے وہ نظر آیا، اور ان کی وہ تمام ویکنیسز نظر آئیں جس کی وجہ سے ان کا جو ایک تشخص بنا ہوا تھا وہ ڈیفیوز ہو گیا۔ تو ان بدلتے ہوئے پوسٹ میں جو یہ ریجن ہے یا دنیا ہے، اس میں بھارت جو ہے وہ اس کا انفلوئنس، بھارت کا جو ایک گڈ ول ہے، بھارت کی جو آؤٹ ریچ تھی وہ ریسیڈ کرنا شروع ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اب بھارت ڈیسپریٹ ہے، اور وہ اسی ڈیسپریشن میں وہ تمام وہ اقدام اٹھاتا ہے جس میں اس وقت وہ ایک بڑا پرو ایکٹیولی وہ بنگلہ دیش میں انوالو جو ہے ہو کے ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ کسی طرح وہ اپنا جو ایک کھویا ہوا سٹیٹس ہے ایک جو بنگلہ دیش کو وہ اپنی ایک کمپلائنٹ ریاست کے طور پہ وہ کنٹرول کر رہے تھے، وہ اس کو ری گین کرے، لیکن یہ شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بنگلہ دیش میں جو ایک اویئرنیس آئی ہے، آنے والے الیکشن میں جو بھی قیادت آئے وہ شاید اس ٹرینڈ کو وہ چینج نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اصل میں یہ جس طرح ہم وہ مذہبی اصطلاح میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اگر کوئی غیر مسلم جب وہ پہلے ہم ان کو کہتے تھے کہ وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اب ماڈرن اس میں سوشیولوجی میں ہم اس کو ریورٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصل کی طرف واپس آتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ ہر فرد جو ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بنگالی جو ہیں وہ اپنا جو ان کا مسلمان بنگالی نیشنلزم تھا وہ اس کی طرف ریورٹ کر گئے، جس کے اندر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ بھارت یا ہندو تسلط جو ہے وہ اس کے خلاف ایک جذبہ،
ایک جو ہے ایک ریئیکشن پایا جاتا ہے اور اس کو کسی طرح بھی بھارت جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تمام ساری چیزیں ثبوت کے ساتھ منظر عام پر ہیں، اب بھارت سے جب بھی بات کی جاتی ہے بین الاقوامی انکوائری کی تو وہ گھبراتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح ہمسائے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا جو ہے وہ بھارت کی خارجہ پالیسی کا حصہ بن گیا ہے، اسی طرح اب دیگر جو جنوبی ایشیا کے ممالک یا دنیا کے دیگر ممالک ہیں جہاں پہ ہمیں بھارت ایک اسٹیٹ ٹیررسٹ کے طور پہ نظر آ رہا ہے یا ایک ٹارگٹ کلر کے طور پہ نظر آ رہا ہے، دنیا کو جو ہے بھارت سے سخت سوال پوچھنے چاہیے اب؟ جی بالکل، اس سے کوئی شک نہیں ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی جو یونائٹڈ نیشن کی 3 دن پہلے رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھارت سے 5 سوال پوچھے گئے ہیں جن کا 60 دن میں جواب مانگا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا بھارت کو جو ہے سفارتی سیٹ بیک ہے، اس سے پہلے ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس میں 3 باتیں بڑی واضح ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کشمیر پہ حق خود ارادیت آپ کب دیں گے، یہ بڑا سب میرے خیال میں اہم سوال ہے۔ دوسرا، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان پہ جو پانی کی آپ نے آبی جارحیت رکھی ہے یہ ناجائز ہے، یہ ماحولیاتی مسائل میں وہ جو ہے مزید اضافہ کرے گی، یہ جو ہے انسان کی خوراک کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل پیدا کرے گی، اور پانی کا بہاؤ روکنا آپ کا غیر اخلاقی کام ہے، اور یہ باقاعدہ انڈس واٹر ٹریٹی کی براہ راست جو ہے مخالفت ہے اور اس کا جو ہے وائلیشن ہے۔ تیسری جانب جو بڑا وہ انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 51 جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق، جس سے آپ کسی بھی ملک پہ دفاع کا حق رکھتے ہیں اور اپنا حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلگام کے انکوائری جو ہے وہ نہیں کروائی، پاکستان اس کے اوپر کہتا رہا کہ آپ انکوائری کرا لیں، آپ آزاد انکوائری کرا لیں، لیکن آپ نے نہیں کرائی، اور آپ نے یونائٹڈ نیشن کو اطلاع دیے بغیر پاکستان پر حملہ کیا، جو کہ ایک غلط عمل تھا، اور اس کے لیے آپ یا تو پاکستان پر جو نقصان ہوا جانی اور مالی اس کے اوپر یا تو آپ معافی مانگیں یا پھر آپ ان کو ہرجانہ ادا کریں۔ یہ 3 باتیں میرے خیال میں 1/2 میں نے تو میری نظر سے اس قسم کا کوئی اسٹرانگ پوائنٹ نہیں گیا۔ دوسری جانب جو ہے وہ جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہے اس کا تو اب آسٹریلیا بھی چشمدید گواہ ہے، اور اب جو بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو 1400 لوگوں کے قتل عام ہوا اس کی جو مرکزی کردار ہے وہ کون ہے، وہ آج بھارت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق جو ہے اس کی سزا کا جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ اب جو بھارت کا ایکسپورٹ آف ٹیررزم ہے، ایک طرف وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ اس حکومت کو بیک کر رہا ہے جو باقاعدہ 24 دہشت گرد تنظیموں کی جو ہے وہ شائبان فراہم کرتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اس لیے یہ اب بھارت کو اس چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بھارت اصل میں اب ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور اسی طریقے سے جو ایک ملٹری آئسولیشن ہے اس کا شکار ہوا۔ اب جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو آپ نے واشنگٹن ٹائمز اور جو حالیہ آج کی رپورٹ تھی فائنینشیل ٹائمز کی، وہ آپ دیکھیں وہ کیسے بیلنس آف پاور کو جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو تھا وہ بالکل جنوری 2025 میں کہیں دور کے نزدیک بھی نہیں تھا امریکہ کے، لیکن پھر جو ہے وہ تھنگس سٹارٹڈ چینجنگ، اور پھر اندازہ ہوا کہ جو بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک من گھڑت سٹوریاں سنائی تھیں، جھوٹ بولے تھے، باقاعدہ جو ہے اپنے لوگوں کو جو وہاں موجود تھے امریکہ کے اندر ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ نتیجتاً یہ ہوئے کہ وہ اپنے اختتام کو، کیونکہ جھوٹ کے پیغام نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ بھارت کی ڈپلومیسی کا جنازہ نکلا ہے یا بھارت کی جو ہے، لیکن نہیں، اصل میں بھارت کی جو سفارتی پالیسی کی بات نہیں ہے، سفارت کی تو پالیسی وہاں رہ کے ہی نہیں گئی، وہاں تو ہندوتوا کی پالیسی ہے، چانکیہ پالیسی ہے، وہاں نتھو رام گوڈسے کی پالیسی ہے جس نے گاندھی کو قتل کر کے اس زمانے میں گاندھی کو قتل کیا، اور اب اس کی پالیسی، اس کے پیروکار نریندر مودی کی پالیسی جو ہے، جو کہ آر ایس ایس کا ایک خود گنڈا ہے، اس کی پالیسی نے اب جو ایک سیکولر اور لبرل انڈیا کا جنازہ نکال چکا ہے، اور اب جو ہے وہاں جو لبرل اور سیکولر نام کی کوئی چیز نہیں رہی، ان کا بنیادی پالیسی کا ایک جز ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یور نیبر از یور اینمی اینڈ یور نیبر از یور فرینڈ۔ وہ کہتے ہیں یہ ان کا چانکیہ کا بنیادی معاملہ ہے۔ اب وہاں ہندو تو ہندو، آپ دیکھیں نا، ہندوؤں کے اندر جو کلاسز ہیں، دلت ہیں، وہ بھی غیر محفوظ ہیں۔ وہاں اس ٹائم پہ جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
2024 کی، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے سب سے زیادہ کمزور ملک جو ہے وہ بھارت ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کرسچینٹی کو، مسلموں کو، اور وہاں جتنے بھی پارسی ہیں اور دیگر جو نچلی ذات کے بالکل لوگ ہیں، اقلیتوں کے ان ساتھ جو پر بھارت کا سلوک ہے اس کو تو اقوام متحدہ نے بھی نوٹس کیا ہے، اور یقیناً اب بھارت جو ہے وہ کہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا، وہ والی بات ہے. کیونکہ جمہوریت کا چیمپئن بننے کے جو ایک دعویٰ کرتا تھا، بھارت کی جو ہندتوا سوچ ہے وہ اب پوری دنیا پہ آیا ہو چکی ہے. میں عبداللہ صاحب آپ کا اور زید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہاں بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آؤں گی تو دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اپنی گاڑیوں کا باقاعدہ چیک اپ کروائیں. فصلوں کی باقیات اور کوڑے کرکٹ کو آگ مت لگائیں. دھواں ماحول کو آلودہ کر رہا ہے. ماحول کو صاف رکھیں، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. اور بات کریں گے افغانستان کے اس تلخ المیے کی جہاں پر ایک طرف تو طالبان خود کو اسلامی فلاحی ریاست قرار دیتے ہیں، مگر دوسری طرف جو افغانی عوام ہے وہاں پہ بھوک، افلاس، غذائی قلت، ان تمام چیزوں کا جو ہے بیسک جو ضروریات ہیں اس سے تمام افغانی عوام جو ہیں وہ محروم ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن اور یونیسیف کی جو رپورٹ ہے وہ بھی اس حساب سے بڑی مطلب تشویشناک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے مسلسل انسانی بحران جو ہے وہ الارمنگ ہے. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو تو پناہ دے رہی ہے، لیکن جو وہاں کے عوام ہے ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آج خواجہ آصف صاحب نے بھی یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ جو یونائٹڈ نیشن سمیت عالمی برادری ہے وہ افغان طالبان کے جو زیر سایہ افغانستان میں دہشت گردی پر کے جو وہاں پہ ٹھکانے ہیں اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اور بھی انہوں نے باتیں کی، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کر چکے حماد حسن صاحب اور اعجاز ملک صاحب تو ہمارے ساتھ پہلے سے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کا. حماد صاحب بڑی ہی کہیں گے نا کہ یہ ایک جو رپورٹ ہے یہ کافی تشویشناک رپورٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے افغانستان کی اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اور سوائے ایک چیز کے جس کو ابھی میں نے بات کی کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ماجگاہ بن چکا ہے دہشت گردوں کا ٹھکانوں کا، لیکن وہاں پر جو عوام ہے ان کی تو کسی قسم سے داد رسی کر ہی نہیں رہی ہے وہاں کی حکومت. بہت شکریہ شازیہ. دیکھیں افغانستان کے اندر کوئی ڈیموکریسی تو موجود نہیں ہے کہ لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کرے، منتخب پارلیمنٹ وجود میں آئے، لوگ ان سے پوچھ لیں، لوگ ان اپنے مسائل، اپنے پرابلمز، اپنے چیلنجز ان کے سامنے لے کر آئیں. وہاں پر تو ایک مسلح جھتے کی حکومت ہے، مختلف وار لارڈز ہیں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، تو ظاہر ہے کہ اس سے مسائل جنم لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیررسٹ جو دنیا کے تمام ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں، یعنی القاعدہ ہے، داعش ہے، پھر ٹی ٹی پی ہے، حافظ گلبادر ہے، بہت ساری تنظیمیں وہ آ کر افغانستان کے اندر بیٹھ گئی ہے. پاکستان بھی اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے، یعنی پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ان کے کیمپ سے پاکستان بار بار احتجاج بھی کر رہا ہے. اب یہ تمام عوامل مل کر افغانستان کو اقتصادی طور پر، سماجی طور پر، مالی طور پر تباہ کر چکے ہیں اور مزید تباہی لا رہی ہے. یہ جو یو این کی رپورٹ ہے تو جو افغان ڈائنمکس کو جانتے ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے کہ افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے. جب آپ وہاں بچیوں کے اسکولوں کو بموں سے اڑائیں گے، جب آپ خواتین کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیں گے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوگی.
وہاں پر افغانستان کے اندر کچھ اور مسائل بھی ہیں. ایک تو یہ کہ افغانستان کے اندر کوئی سمندر نہیں ہے, وہاں کا یعنی مال کی رسد, کمیونیکیشن, اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہے. زیادہ تر پاکستان کے راستے جاتی ہے. اگر سینٹرل ایشیا سے آئے تو 30 دن لگتے ہیں, پاکستان کراچی سے جائے تو 3 دن لگتے ہیں. ایک تو ان کا یہ مسئلہ ہے, ٹرین سسٹم افغانستان کے اندر نہیں ہے. وہاں کی زمین زیادہ تر جو ہے وہ پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پر فصلیں بھی نہیں ہوتی. جب آپ کا پولیٹیکل سسٹم اس طرح کا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے یہی مسائل جنم لیں گے, اور اوپر سے ٹیررزم بھی ہو, وہاں پہ دہشت گردوں کی آماج گاہیں بھی ہوں, وہاں پر غیر منتخب حکومت بھی ہو, مسلح جتھے بھی ہو. تو یہ جو رپورٹ میں جو کچھ ہے تو یہ تو جو وہاں کے جو ڈائنامکس ہیں اسی سے یہ تمام عوامل نکلتے ہیں. تو اعجاز صاحب، طالبان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک میں امن ہے، تو بھئی امن ہے تو پھر بھوک اور افلاس کیوں ہے؟ کیونکہ یو این کی رپورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ 1,70,00,000 افغان بھوک کا شکار ہیں، اور 90% 2 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ غذائی قلت میں مبتلا ہیں. اب اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ دیکھیں، یہ ڈیفینیٹلی ایک ہیومنٹیرین کرائسس ہے. اگرچہ اس کی ذمہ داری کے لیے ہم افغان گورنمنٹ جو موجودہ رجیم ہے بنیادی طور پہ وہی ذمہ دار ہیں، لیکن وہ ممالک جنہوں نے ان کو حکومت حوالے کی اور اس کے بعد یہاں سے جو ایک ان پلانڈ انخلا ہوا انٹرنیشنل فورسز کا، تو وہ بھی کوئی ایسی گارنٹیز جو ہے نہیں انشور کر سکے کہ جہاں پہ افغان عوام کا جو کاز ہے وہ سیکیور ہو. وہ اس سے پہلے جو بھی وہاں پہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن تھی، کرزئی کی حکومت ہو یا اشرف غنی صاحب کی حکومت ہو، اس میں کم از کم کچھ ایک سیمبلنس تھی کہ وہ ایک حکومت ہے، اور اس کو عوام کی اگر نمائندگی کا وہ دعویٰ کرتے تھے تو وہ کچھ عوام کی ان کو فکر بھی تھی، اور وہ کسی نہ کسی حد تک جو فورن فنڈنگ ان کو ملتی تھی اس کا ایک حصہ، تمام تر کرپشن کے باوجود وہ ایک اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ وہ عوام تک ہوتا تھا. لیکن یہ حکومت نہ تو عوام کی منتخب کردہ ہے اور نہ ہی ایک براڈ بیسڈ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے. یہ تو ایک مسلح گروہ جو ہے اس ویکیوم میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے انسٹال ہو گئے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت، اور اس کے بعد وہ ان کو اپنے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے ملک کی نصف آبادی کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر وہ پیپل سینٹرک ان کی پالیسی ہوں تو وہ سب سے پہلے ان کو وہ اقدامات کرنے چاہیے جس سے ان کی ایک کریڈیبلٹی بنے، جس سے ان کی ایک ایکسیپٹیبلٹی بنے، اور الٹیمیٹلی ان کے لیے ایک ریکگنیشن کا ایک عمل سٹارٹ ہو. جب تک افغان حکومت جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہوگی، یہ ہیومنٹیرین کرائسس جو ہے یہ اس میں ایک سنو بال ایفیکٹ آنے والے ہر روز اس میں اضافہ ہوگا، اور اس اضافے کی تمام تر ذمہ داری ہے وہ افغان حکومت پر ہے. اور حتیٰ کہ ایک پاکستان جیسا ملک جس کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے سے ہیں، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں، ایک شیئرڈ کلچر ہے، ریلیجن ہے، ایتھنیسٹی ہے، ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ افغانی عوام کے ساتھ، افغانی لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے. لیکن اب اس حکومت نے ایک ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کو بھی مجبوراً جو ہے وہ ایسے کچھ سخت اقدامات کرنے پہ انہوں نے مجبور کیا، جس کا امپیکٹ جو ہے وہ حکومت پر تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے انڈائریکٹ افیکٹس جو ہیں وہ لوگ بھی ہوں گے. اگر پاکستان کی جو لاجسٹک لائف لائنز ہیں اگر وہ اپنے آپ کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام لوگوں پہ بھی آئے گا. تو اس چیز کا ان کو ادراک کرنا چاہیے، اور ان کے لیے بہتر ہے کہ جس طرح ہماری جو ہے قیادت نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. تو یہ چوائس ان کی ہے، اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ایک اگر وہ اپنے آپ کو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام کا جو ہے پرچم لے کے آئے ہیں، حالانکہ ان کا جو اسلام کا برانڈ ہے اس کا کسی طرح بھی
اسلام کے جو ہے مشن کے ساتھ یا اسلام کی فلسفی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسلام تو لوگوں کی بھلائی کی بات کرتا ہے اور ان کو اپنے لوگوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو حماد صاحب اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم افغانستان کے اوور آل معیشت کے حوالے سے بات کریں اور روزگار کے حوالے سے بات کریں، وہاں بنیادی سہولیات کے حوالے سے بات کریں، تو وہ عرصہ دراز سے افغانی عوام کو میسر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی انسرجنسیز ہمیں افغانستان میں نظر آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت ریپریزنٹیٹیو حکومت نہیں ہے افغان طالبان حکومت، دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی گروہ ہیں اس سے افغان طالبان حکومت بہت زیادہ ڈری ہوئی رہتی ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان تمام چیزوں میں یہی نظر آتا ہے کہ دہشت گردوں کو پناہ اور سہولت دی جاتی ہے اور جو وہ وسائل ہیں وہ افغان عوام پر نہیں خرچ کیے جاتے ہیں۔ اب یونیسیف بار بار انسانی بحران کی وارننگ دے رہی ہے اور طالبان رجیم اس پر خاموش ہے، اس کی کیا بڑی وجہ نظر آتی ہے؟ ان کو اس سنگینی کا ادراک نہیں ہے؟ دیکھیں، طالبان نے ایک طرح سے پوری قوم کو کے گرد ایک حصار کھینچ لیا ہے۔ وہاں کے جو وسائل ہیں، دو بڑی چیزیں ہیں جس سے افغانستان کی اکانومی بلڈ ہوتی تھی ہمیشہ۔ ایک تو ان کی زمین پر فروٹ بہت ہوتا ہے اور وہ ان کا بہت بڑا ٹریڈ ہوا کرتا تھا اور وہ سارا پاکستان کے راستے ہے، بلکہ پاکستان خود بہت بڑا پرچیزر تھا۔ ایک تو پاکستان کے ساتھ اب حماقت کا اندازہ اس سے لگا لے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات بگاڑ دیے، دوسری طرف ٹریڈ ہو نہیں سکتا، یعنی ایک تو سنٹرل ایشیا دور بھی بہت ہے اور دوسری بات یہ کہ سنٹرل ایشیا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں کی پروڈکشن تو ان سے بھی زیادہ ہے اس سلسلے میں۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر منرلز ہیں افغان زمین کے اندر، لیکن جب آپ کی سیکورٹی کی یہ حالت ہو کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ آئے کہ 30 کے قریب خوفناک دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ کہے کہ مفتی نور ولی مسعود افغانستان کابل کے اندر موجود ہے اور اس نے پچھلے بہار میں پکتیا، پکتیکا، کنڑ، کندہار جو ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، وہاں کے وزٹس بھی کیے۔ جب یہ یو این کا رپورٹ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، جب پاکستانی بارڈر سے لے کر آپ کے شمال تک جگہ جگہ قدم قدم پر آپ کے ٹیررسٹ کیمپ موجود ہوں، تو پھر کون آئے گا آپ سے تجارت کرنے، پھر کون آئے گا آپ کے منرلز پہ انویسٹمنٹ کرنے؟ تو یہ وہ تمام پالیسیاں ہیں جو ٹیررزم سے ابری، جو طالبان کی جبر سے ابری، جو ایک غیر منتخب حکومت سے ابری، اور اسی چیز نے افغانستان کو تنہا بھی کر دیا اور اسی چیز نے معاشی اور اقتصادی طور پر افغانستان کو بہت پیچھے دھکیلا، کیونکہ جو ان کے پاس جو قدرت نے ان کو جو نعمتیں دی تھی وہ تو گل سڑ رہی ہے، کو وہاں سے تجارت ہو نہیں رہی ہے۔ تجارت کا بڑا راستہ جو ہے وہ تو افغانستان تھا، وہ تو کندہار سے گاڑی روانہ ہو جاتی تھی، چند گھنٹوں میں کراچی پہنچ جاتی تھی، لیکن اب کیسے آئے؟ اب جب آپ پاکستان کے بارڈر پر دہشت گرد کیمپس بنائے ہوئے ہیں، جب آپ روز روز یہاں پر حملے کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان کیوں آپ کے ساتھ یہ کرے؟ پاکستان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے، آپ کو راستہ مل جاتا، آپ کی اقتصادی حالت بہتر ہوتی۔ تو جو رپورٹ آئی ہے وہ رپورٹ بالکل مبنی بر حقیقت ہے، لیکن اس رپورٹ کے پیچھے افغانستان کے اندر مسلح جھتوں کی جابرانہ حکومت ہے جو غیر منتخب ہے، پارلیمنٹ موجود نہیں ہے اور وہ جبر کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں، وہ دوسرے پراکسیز لا کر بٹھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ دیے، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان تنہائی اور اقتصادی تباہی کی طرف گیا اور اس بنیاد پر یہ رپورٹ آئی ہے۔ تو اعجاز صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہاں کی عوام خود تبدیلی نہیں چاہتی ہے؟ مطلب ایک تو تعلیم کا فقدان ہے، تعلیم انسان میں شعور دیتی ہے اور تعلیم کا تو کانسیپٹ ہی افغانستان میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ رہی بات یہ کہ دیکھیں نا، بھوک اور افلاس سے تو جرم ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس جرم کا جنم یا دہشت گردی کا جنم آپ کہہ لیں، کیونکہ جب غربت ہوگی تو بہت ایزیلی کسی کو جو ہے اس کا برین واش کر کے اس کو دہشت گرد بنایا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں ہمیں وہ ایلیمنٹ بھی نظر آیا، لیکن کیا عوام میں شعور نہیں؟ عوام نہیں چاہتی، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اب جتنے جو ریفیوجیز دنیا بھر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جرائم میں ملوث، پاکستان میں تو بے تحاشا جرائم میں ملوث ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن اب تو دیکھیں نا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں افغانیوں پر۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو، جب سوسائٹی میں کوئی ایسا سوشل سٹرکچر موجود نہ ہو، تو پھر اس جو ہے نا کیفیت میں ہر جگہ ملک، کوئی بھی ملک ہو،
اور افغانستان کی تو خیر اس معاملے میں ایک بڑی میں کہوں گا بدنام ہسٹری ہے کہ وہاں پر پھر ایک انلیگل اسپیکٹرم جو ہے نا وہ اس ویکیوم میں پروان چڑھتا ہے، جس میں ڈرگ ہے، ڈرگ ٹریفکنگ ہے، ڈرگ سے ریلیٹڈ جو زراعت ہے وہ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، اور پھر اس کی انٹرنیشنل سمگلنگ ہے. اسی طرح پھر ویپنز ہیں، ویپنائزیشن بڑی ہے اس سوسائٹی میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک نہ صرف یہ کہ وہاں پر سیف ہیونز ہیں دنیا کی 28 یا 30 جو ہیں دہشت گرد تنظیموں کے لیے، بلکہ وہ تمام انلیگل اسپیکٹرم کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک بہت بڑا مرکز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یا تو وہاں کے لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجبوراً چاہتے ہوئے یا نادانستہ طور پہ اس رو میں بہتے چلے جاتے ہیں اور اس اسپیکٹرم کا وہ حصہ بنتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ان وار لارڈس کی ان چیزوں کا وہ ایندھن بن جاتے ہیں اپنی معاشی اور سماجی مجبوریوں کی وجہ سے. لیکن وہ مجبور ہیں کیونکہ وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان میں شاید ابھی وہ اویئرنیس تو یقیناً ہوگی لیکن ان میں وہ سخت نہیں ہے یا وہ اس طریقے سے آرگنائز نہیں ہے کہ وہ اس جو وہاں پہ حکمران ٹولہ جو ہے مسلح جو ایک وہاں پہ جو ٹولہ حکومت میں ہے ان کے خلاف وہ کوئی ایسی جد و جہد کریں جس سے وہاں پہ حالات جو ہیں وہ داخلی طور پہ تبدیل ہوں. تو اس میں میرا خیال ہے جو ریجنل پاورز ہیں ان کو ایک رول ادا کرنا چاہیے. وہ وہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اگر وہ انویسٹ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ایز اے لیوریج استعمال کریں. لیکن بدقسمتی سے جو وہاں پہ سب سے زیادہ جو انفلوئنس جو ہے وہ کریٹ را نے کر لیا ہے، اور اس وجہ سے یہ سچویشن جو ہے یہ مزید ایگراویٹ ہو رہی ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ خطے کا امن تباہ ہو رہا ہے بلکہ وہ افغانستان جو ہے وہ پورے ریجن کے لیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے وہ دہشت گردی کا ایپی سینٹر بن گیا. ٹھیک ہے، تو بات وہی آ جاتی ہے حماد صاحب کہ یہ جو ریجنل پاورز ہیں وہ کیسے اپنا رول ادا کریں. جیسے اعجاز صاحب نے کہا کہ اس وقت جو ہے ہمیں وہاں افغانستان میں جو ہے یہ بھارت اسپانسرڈ کر رہا ہے دہشت گردی کو، اور افغان طالبان رجیم جو ہے وہ بھارت کے کندھے پر چڑھ کر جو ہے وہ پاکستان پر دہشت گردانہ حملے کر رہی ہے. اگر تو بھارت اتنا ہی سنسیئر ہے افغانستان کے ساتھ، جبکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں وہ تو افغان حکومت کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے، مگر اب ان کی پیٹھ تھپ تھپا رہا ہے کیونکہ پاکستان پر حملہ کیا جا سکتا ہے افغانستان سے بیٹھ کے آسانی سے. تو بھارت کیوں نہیں وہاں پہ بھوک افلاس کے لیے کام کر رہا ہے؟ بھارت کیوں نہیں وہاں سے تمام افغان شہریوں کو اپنے ملک میں بسا رہا ہے اگر اتنا ہی سنسیئر ہے تو؟ دیکھیں ریجن کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ تو مدد کرنا چاہتے ہیں. یعنی چائنا ایک بڑی انویسٹمنٹ لے کے آیا، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لے کے آیا. پاکستان تو اگر 45 سال تک ان کے مہاجر رکھے ہیں، جنیوا کنونشن کا سگنیٹری نہ ہوتے ہوئے خالص ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ پاکستان نے 45 سال تک مہاجرین کو بھی رکھا. پاکستان نے روس کے خلاف جنگ میں مدد بھی فراہم کی، پاکستان نے ہر قدم پر مدد کی، پاکستان نے بہت سارے پروجیکٹس دیے. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب روز روز جاتے رہے، صادق خان صاحب روز روز جاتے رہے، انہیں جنگ سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کی. لیکن ہوتا کیا ہے، پاکستان سے ملحقہ جو بارڈر ہے وہ چترال سے شروع ہو کر آپ دیکھ لیں دیر میں کتنے حملے ہوئے، باجوڑ میں کتنے حملے ہوئے، مومن، خیبر، اورگزئی، کرم اور شمالی اور جنوبی وزیرستان یہ بارڈر سے ملحقہ رہے ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جو فاٹا ڈسٹرکٹ تھے پہلے. اس سے جو قریبی دوسرے اضلاع جس میں ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، یہ تمام اضلاع وہاں پر پشاور، یہ وہ آپ دیکھ لیں وہ وہاں پہ انہوں نے کیا اور یہ پاکستان کو تو چھوڑے. ابھی چند دن پہلے پیچھے سائڈ پہ جو تاجکستان ہے تو وہاں پہ ایک علاقہ ہے شمس الدین شاہین، اس کے اندر گھس کر کس نے حملہ کیا اور اس حملے میں چائنیز انجینئر مارے گئے. تو جب
تاجکستان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، جب چین کے ساتھ یہ کرتے ہیں، جب پاکستان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ادھر اس مزار شریف سائٹ پہ کچھ دن پہلے ایران کے اندر بھی گھس گئے، ایرانی فوجیوں پر بھی فائرنگ، تو آپ نے چھوڑا کس کو ہے؟ آپ نے تو مسلمان ممالک جو آپ کے برادر اسلامی ممالک ہیں وہ آپ کو جنگ سے نکالنا چاہتے ہیں، بربریت اور وحشت سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کی منتیں کر رہے ہیں کہ خدا را اس ٹیررسٹ کیمپوں کو ختم کرے، لیکن آپ کر کے آ رہے ہیں، آپ کا ایک وزیر انڈیا جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے تو دوسرا ادھر چلا جاتا ہے۔ بھئی انڈیا آپ کی کہاں سے مدد کرے گا؟ انڈیا کے ساتھ آپ کا کوئی بارڈر لگتا نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ آپ کے کوئی مذہبی رشتے نہیں ہیں، انڈیا آپ کے ساتھ اگر وہ پاکستان کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ آپ کو کہاں سے ایکسپٹ کرے گا؟ اور انڈیا نے، آپ دیکھ لیں تاریخی طور پر، انڈیا کا ہمسایہ پاکستان تھا، خود اعتراف کیا کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں فوجیں داخل کی تھی۔ انڈیا کا ہمسایہ سری لنکا تھا، ٹامل گوریلاز انڈیا سری لنکا کی ناک میں دم کر رکھا تھا، چھوٹا سا نیپال ہے اس کے ساتھ کیا بنگلہ دیش دیکھ لیں، سارے ممالک کے ساتھ جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ یہ کیا ہے، تو بھئی آپ کے کہاں سے دوست بنیں گے؟ آپ کے دوست بنیں گے، آپ کے دوست یہ پاکستان بنے گا، یہ پاکستان ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہا ہے، آپ کو اس جنگ سے نکالے گا بھی، آپ کو اقتصادی طور پر کھڑا ہونے اور پرامن بنانے میں مدد بھی کرے گا۔ اس وقت طالبان حکومت کو جو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کو پنپتی دردی کو سپورٹ کرنا ہے یا پھر ان کے جو افغان عوام ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے، یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے افغان طالبان حکومت کو۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔